बेटर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 12A है, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आप सबको 12वें सबक में खुश आमदीद और मुबारकबाद कि आपने निसफ से ज्यादा कोर्स मुकम्मल कर लिया है और अब अगला हिस्सा हम इस कोर्स का शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने इंशाल्लाह सूरतुल फलक का तर्जुमा सीखना है। ग्रामर में हम फेले मुजारे सीखेंगे। पहले आप फेले माजी सीख रहे थे, अब एक नया फेल सीखना है और उसके बाद होगा नुक्ता तालीम या शौक। सारी 1 घंटे की क्लास में हमें सिर्फ 13 नए लफ्ज सीखने हैं जो कुरान में 841 दफा आए हैं। तो इस तरह आज की क्लास के आखिर तक हम कितने लफ्ज सीख लेंगे इंशाल्लाह? 144। याद रखिएगा, हम हमारा ये वाला टारगेट जो है ना 232 अल्फाज का है। 232 अल्फाज हमने क्लास नंबर 20 तक सीखने हैं। लेकिन ये जो 144 लफ्ज है ना, ये कुरान में 31,638 दफा आए हैं। और वो जो 232 वाला आपने टारगेट पूरा करना है, वो जब हम 232 सीख लेंगे ना, तो वो कुरान में वो 232 लफ्ज 41,111 दफा आए हैं। यानी कुरान का तकरीबन 50% हिस्सा। तो कितनी मजे की बात है। 5 महीने का कोर्स, पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे की क्लास, और हर क्लास में 10, 12, 13, 14, 8, 9 इतने लफ्ज सीखने। और जब अब 20वीं क्लास तक आप जाएं तो आप 0 से 50,000 तक हों तकरीबन। तो इतना फायदा होता है इस आसान से कोर्स का। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको मुंतखब किया इस काम के लिए। तो इस इंतखाब को नजरअंदाज भी ना करें। उसने आपको मौका दिया है ये कोर्स करने के लिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ पढ़े, अल्लाह से दुआ करें वो कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हम सब की मदद करे। और साथ होमवर्क जो आपका रिमाइंडर है, ये आपने थ्रू आउट द कोर्स आपने रोजाना ये 7 होमवर्क करने हैं, रोजाना करने वाले काम। और वो क्या है? बहुत आसान होमवर्क है। ये आप ऑलरेडी किसी न किसी शक्ल में करते भी हैं, इस कोर्स से पहले भी करते थे। मसलन तिलावत, कुरान तो सारे ही पढ़ते हैं ना। तो 2 तिलावत के होमवर्क हैं। पहला होमवर्क है आपने 5 मिनट कुरान से देख कर तिलावत करनी है, कम अज कम। ज्यादा से ज्यादा आप चाहे जितनी देर मर्जी करें। और 5 मिनट जो है आपने हाफजे से तिलावत करनी है, जो आपको जुबानी याद है उसे भी तिलावत करें। 2 होमवर्क हैं पढ़ने के। किताब से देख के पढ़ लें, आपको जो अल्फाज में निका कार्ड दिया है वहां से पढ़ लें। आप वर्कबुक का काम लिखा होता है, आप वो लिखी हुई को भी एक दफा देखें कि मैंने सारा कुछ ठीक ही लिखा था। और जो स्लाइड्स हम आपके साथ शेयर करते हैं उनको आप देखें, पढ़ें। और 5वां होमवर्क है आपका वीडियो जो हम शेयर करते हैं इस क्लास की। इस वक्त भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आपको लिंक दिया जाएगा। आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई चीज कम याद है या भूल गई है खुदा न खासा, तो आप उसको दोबारा दोहराई कर लें और आपको याद आ जाए। छठा होमवर्क अपने साथी से सवाल करने का। आप तो बने बनाए साथी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको सेंटर का ये एक नेमत दी हुई है कि आप सेंटर में आके सीख रही हैं। तो आपके आसपास इतनी सारी ये आपकी क्लास फेलोज हैं, सारे अपने अपने कोई ग्रुप बना लें, जोड़े बना लें, और एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर शेयर भी करें और सीखें भी और पढ़ें भी। 7वां होमवर्क है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। ये सबसे अहम होमवर्क लगता है मुझे। बदल बदल के सूरतें आप पढ़ा करें और जो आपको याद हैं नई सूरतें भी याद करने की कोशिश करें, जुबानी याद करने की। और जब आप मुख्तलिफ सूरत पढ़ रहे होते हैं ना नमाज में, तो उसको समझने की भी कोशिश करें कि ये लफ्ज का तर्जुमा क्या है। मसलन अगर आप कोई सूरत पढ़ रहे हैं और उसमें लफ्ज रब्बी आ गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको तो समझ आ गई हुई है ना कि रब्बी का मतलब क्या होता है। हमने कुरान कोर्स 1 में सीख लिया हुआ है। तो ये गौर करने के लिए हम कहते हैं कि 7वां होमवर्क आपने करना है। पॉकेट बुक का इस्तेमाल करें। और ये सूरतुल फलक है जिसका आज हमने तर्जुमा सीखना है। इसकी तिलावत कौन करेगा? किसी भी सेंटर से
پہلے ہینڈ ریز کریں، بتائیں مجھے کون کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اچھا جس کی نا تلاوت تجوید اچھی ہو نا وہ کرے، جنہوں نے باقاعدہ پڑھا ہوگا تو کوئی ایسی میم جی چیز ہم نہیں۔ کریں؟ کرے میم جی میں کروں؟ میں کون ہے؟ الرحمان سینٹر سے؟ مان والے؟ چلیے ٹھیک ہے، کریں الرحمان سے۔ جی میم۔ أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اچھی کی ہے تلاوت آپ نے۔ بس یہاں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ جزاک اللہ سسٹر، کیا نام ہے آپ کا؟ الشکور کمپلیکس سے کی ہے نا؟ نام کیا تھا ان سسٹر کا؟ چلیے آگے چلیں۔ میں مصباح اکرم۔ مصباح اکرم، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سورۃ الفلق کا تعارف کیا ہے؟ سورۃ الفلق اور سورہ ناس دونوں کو، یعنی یہ جو آخری دو سورتیں ہیں، آخری دو کل ہیں، ان کو ملا کر دونوں کو اکٹھیوں کا ایک خاص نام ہے، اس جوڑے کا نام ہے۔ وہ جوڑے کا نام کیا ہے؟ معوذتین۔ معوذتین لفظ بولنے میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا لفظ آپ پہلے ہی قرآن کورس میں سیکھ چکے ہیں، جب آپ نے پہلی کلاس میں سیکھا تھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، تو معوذتین ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے، تو یہ لفظ ہے معوذتین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کیا ہے ان دونوں صورتوں کے لحاظ سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہم نے بات پچھلی کلاس میں بھی سورہ اخلاص کے ترجمے میں بھی سیکھی تھی، کہ وہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور معوذتین بھی پڑھتے تھے ایک ایک بار، ٹھیک ہے؟ معوذتین کون؟ الفلق اور الناس دونوں صورتیں، یعنی سورۃ الاخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھتے تھے، لیکن خاص طور پہ جو فجر اور مغرب کی نماز ہوتی ہے نا، اس کے بعد وہ ایک ایک بار نہیں بلکہ تین تین بار ان صورتوں کو پڑھتے تھے۔ تو اس طرح کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں برکت بھی ہوگی، سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک اور فائدہ کہ اس کا نا ہمیں اپنی زندگی میں فائدہ بہت ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے، یعنی جب وہ سونے کے لیے لیٹتے تھے یا آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ بھی ان کی سنت ہے، نمازوں کے علاوہ سوتے ہوئے بھی وہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا کرتے تھے۔ اور کیا خاص بات ہے سورۃ الفلق کی؟ سورہ فلق کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے شر سے بچانے کے لیے نسخہ ہے، دوائی ہے، علاج ہے، ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے۔ لیکن خاص طور پہ تین شر سے تو یہ خاص طور پہ بچاتی ہے۔ وہ کون سے شر ہیں؟ اندھیرے کا شر، جادو کا شر، اور دوسروں کے حسد سے بچنے کا، ٹھیک ہے؟ اندھیرا، جادو اور حسد سے بچنے کا یہ نسخہ ہے، دوائی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے نہیں بچنا چاہتا؟ ظاہر ہے میں بھی، آپ بھی جادو سے بچنا چاہتے ہیں، حسد سے بچنا چاہتے ہیں، اندھیرے کی وجہ سے جو پرابلمز آتے ہیں معاشرے میں، اندھیرا چھا جانے سے ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ بہت سو کو تو ہم میں سے اندھیرے سے ڈر بھی بہت ہے، جیسے ہی اندھیرا چھایا تو ہم ڈرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچے۔ تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی
یعنی اس لحاظ سے بھی ہمیں اندھیرے سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ بھی محفوظ رہیں اور وہ نہ ڈریں. تو ہمیں اہتمام کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے. پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے. اب ایک ایک لفظ کا مطلب سیکھتے ہیں. قل کا مطلب آپ نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا، قل هو اللہ احد میں. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی کون کہہ دیجئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں، لوگوں کو کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں. قل کہہ دیجئے اعوذ باللہ. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم نے وہاں اعوذ کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی. یہاں پہ لفظ ہے اعوذ بربی، باللہ نہیں، اعوذ بربی. تو یہاں ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اعوذ کا تو ترجمہ ویسے ہی رہے گا، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے حمزہ زبرا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اس میں میں والا میں نہیں آتا ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، تعوذ تم پناہ میں آتے ہو. ٹھیک ہے، تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ بی ربی، دو ٹکڑے. بی حرف جر ہے نا، ہم نے اس کی بہت پریکٹس کی ہوئی ہے. بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، یہ والا ٹیبل ہم نے سیکھا تھا. تو یہاں پہ بی ربی، رب کی. ٹھیک ہے، رب کی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بی ربی، رب کی، پالنے والے کی پناہ میں آتا ہوں. کس الفلقی، کس چیز کا رب ہے؟ خاص طور پہ، ویسے تو وہ ہر چیز کا رب ہے لیکن ہر مخلوق کا رب ہے. خاص طور پہ یہاں ذکر ہے الفلق کا. الفلق کیا ہوتا ہے؟ صبح. ٹھیک ہے، جو روشن ہو جاتا ہے دن، اس صبح کو کہتے ہیں الفلق، صبح کے. ایک فلک لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے نا، وہ کاف ہوتی ہے دوسری، نقطوں والی نہیں ہوتی، ڈنڈے والی کاف، وہ آسمان کو کہتے ہیں. فلک بھی نام رکھا جا سکتا ہے، صبح. ٹھیک ہے، رب کی الفلق، صبح کے. تو ہم نے کیا سیکھ لیا؟ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اور اس آیت کو میں اور آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ ایسے کہ پہلے تو اس بات پہ غور کریں کہ برب الفلق ہے کیا، محسوس کریں. یعنی صبح کا رب. سوچیں صبح ہم کہتے کسے، کس طرح ہوتی ہے صبح، کون لے کے آتا ہے اس کو، وہ کس طرح صبح کو لے کر آتا ہے، سورج کیا ہے، روشنی کا ڈیزائن کیا ہے، اس کی زمین سے دوری کتنی ہے، کس طرح کی ہے، زمین کی خاص حساب سے ایک گردش ہوتی ہے، اور بہت سارے اس طرح کے انتظامات ہیں. صبح اتنی معمولی چیز اور اتنی آسان چیز نہیں ہے. یہ اس صبح کا رب ہے جس نے صبح بنانے کے لیے روشنی پیدا کی ہے، روشنی کا ذریعہ یعنی سورج. اس سورج کی حرکت کا انتظام کیا ہے، اس سورج کے ارد گرد زمین کی حرکت کا انتظام کیا ہے. اور بہت سارے معاملات ملتے ہیں. ایک خاص وقت سورج نکلتا ہے تو صبح ہوتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہتا ہے، اور پھر وہ سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں صبح کا وقت، دن کا وقت ختم ہو گیا، پھر شام ہو جاتی ہے. یہ اتنے سارے انتظامات جو ہیں رب کرتا ہے. تو ہم اس رب کو یہاں پہ پکار رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلی بات ہی بڑی زوردار ہے، ہم اپنے رب کو بڑی چاہت کے ساتھ پکارتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیے. اب ایک ایک لفظ دیکھیں. من کا مطلب سب کو پتا ہے، سے. شرری، شر کو کہتے ہیں، جو ہم اردو میں، پنجابی میں بھی، ایون شاید سرائکی میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، شر، برائی. تو شرری، شر سے. شر ہوتا کیا؟ دو طرح کی چیزوں کو شر کہتے ہیں. ایک تو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچ رہی ہو نا، وہ شر ہے. اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی برائی ہو تو اسے بھی شر کہا جاتا ہے. یعنی تکلیف اور برائی دونوں شر میں شامل ہیں. اور ہم اس طرح کے بہت سے اور بھی لفظ اپنی زبان میں بولتے ہیں، شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز. اس طرح کے لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو یہ وہی والا شر ہے. شر سے ما، جو. ٹھیک ہے، جملے کے درمیان میں کہیں ماں آ جائے تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے نا. ماں کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، کیا بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے. یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو. تو شر سے جو. خلقہ. اچھا ایک منٹ، عربی بول چال فی اور ما فی ہی. دیکھیے فی ہی یہ جڑا ہوا ہے، یہ والا تو آپ نے ٹیبل میں بھی کیا نا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی جا، فی کم، فی نا. تو فی ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں.
اور ایک لفظ اگر ہو نا، ما فی ہی، فی ہی کے شروع میں ما آ جائے، یعنی حرف کے سے پہلے ما آ جائے، جملے کے شروع میں ما آ جائے، ما کا مطلب نہیں، شروع میں لیکن حرف سے پہلے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں اس میں، فی ہی اس میں، ما فی ہی اس میں نہیں۔ ما اور من جو ہے نا، ان کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں من کے۔ ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں ماں کے۔ یہ دیکھیں جیسے ماں، تو ماں خلقہ نہیں پیدا کیا اس نے، یعنی یہاں ماں کا مطلب ہے نہیں۔ پھر اگر یہ حرف کے ساتھ آ جائے، یہ فعل ماضی کے ساتھ آیا ہوا نا، تو یہاں پہ ماں کا مطلب ہے نہیں۔ یہ حرف کے ساتھ آیا ہوا ہے ما فی ہی، تو یہاں پہ بھی اس کا مطلب ہے نہیں اس میں۔ ماں کا مطلب کیا کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ماں کے فوراً بعد کوئی اسم آئے، ماں دینو کا، کیا ہے تمہارا دین، اور اسم بھی آئے اور وہ جملے کے شروع میں ہو، ماں، ماں دینک، کیا ہے تمہارا دین۔ اور ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے کس وقت ہوتا ہے؟ اگر جملے کے درمیان میں آ جائے، فعل سے پہلے آ جائے۔ ویسے تو فعل سے پہلے یہاں بھی آ گیا نا، لیکن یہ جملے کا شروع تھا، یہاں پہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے من شرری ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں عام طور پہ، نہیں، کیا، جو۔ آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ نے کہاں پہ نہیں، کہاں پہ کیا، اور کہاں پہ جو کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اسی طرح یہ جو من کا لفظ ہے نا، من کا مطلب بھی دو معنی میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے من کا مطلب کون، یعنی اگر وہ جملے کے شروع میں آ جائے من ربو کا، کون ہے تمہارا رب، جیسے آپ نے پچھلی سلائیڈ میں کہا نا ما دینو کا، یہ دیکھیں ما دینو کا کیا ہے تمہارا دین، اور اس لائن میں من ربو کا کون ہے تمہارا رب، ٹھیک ہے۔ اور جو سمیع اللہ لمن حمدہ، اسی من کا مطلب جب وہ جملے کے درمیان میں آ گیا تو ہم نے کیا نہیں کیا، کون نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا جو، اس نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو من کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، کون اور جو۔ من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو خلق کا، اس نے پیدا کیا، خلق۔ یہ آپ نے اب لفظ گرامر میں بھی سیکھ لیا ہوا، یاد ہے آپ نے خلقہ کا پورا ٹیبل کیا تھا؟ ذرا میرے ساتھ ایک دفعہ شروع کریں، آپ کو یاد ہے یہ پورا ٹیبل ہم نے کیا ہے، اس نے پیدا کیا، ہم سب نے پیدا کیا، کیا بنتا تھا؟ اس نے پیدا کیا خلق، تم سب نے پیدا کیا خلق تھا، آپ نے پیدا کیا خلق تم، میں نے پیدا کیا خلق تم، آپ سب نے پیدا کیا خلق تھا، ہم سب نے ویل پیدا ڈن، کیا۔ ویل ڈن، آپ کو یاد ہے۔ اب کتنے مزے کی بات ہے، وہ تو آپ نے گرامر میں سیکھا تھا، لیکن آج دیکھیں گرامر سیکھنے کا فائدہ ہوا نا، آج ہم جب قرآن کی صورت پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، تو وہ لفظ آ گیا اور ہمیں اس کا مطلب پتہ چل گیا کہ اس نے پیدا کیا۔ خالق، مخلوق، خلق خدا، اس طرح کے جو لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں وہ یہیں سے نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خالق کا پیدا کیا اس نے۔ تو اب یہ کہ من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اب یہ بات ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ یاد رکھے، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے۔ اللہ نے پیدا کیا نا مخلوق، مثلا اللہ نے انسانوں کو تو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، مگر سارے انسان تو اچھے کام نہیں کرتے، کچھ انسان ایسے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، ہم ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جاندار اور بے جان چیزیں سب ہے تو اللہ کی تخلیق ہے، لیکن ان کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ فور ایگزامپل، یہ جیسے میں نے کلاس پڑھانی ہے تو کلاس پڑھانے سے پہلے مجھے تین چار کام تو ایسے کرنے پڑتے ہیں جو بجلی سے متعلق ہیں، اس کا لیپ ٹاپ کا چارجر لگاؤ، انٹرنیٹ کی تار لگاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں خطرہ تو ہے نا، بجلی خطرناک چیز ہے، کرنٹ پڑ سکتا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن دن میں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم سوئچ لگاتے ہیں، اتارتے ہیں، بٹن آن کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کون ہے جو بجلی کے اس نقصان سے ہمیں بچاتا ہے؟ اللہ۔ تو اگر ہم نے صبح و شام نمازوں کے بعد یہ صورتیں پڑھی ہوں تو ہم سارے شرور سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہی شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب سارے اس کو ذرا ریوائز کریں، من شر ما خلق۔
से शर शर माँ तो मतलब खलका इसने पैदा किया। अच्छा, ये जो आपने मैंने बोला है ना, ये एक एक लफ्ज के लिहाज से बोला। अगर हम उर्दू के लिहाज से एक सीधा जुमला भी बोले ना, तो फिर इसका क्या तर्जुमा बनेगा? मिन शर्रि मा खलक, उन चीजों के शर से जो उसने पैदा की। तो उसने ठीक है, पैदा की जी। तो आप खुद इसको इस तरह से भी बोलने की कोशिश किया करें। अब अगली आयत क्या है? वमिन शर्रि। तो ये तो बहुत सिंपल है, वा का मतलब और, मिन का मतलब से। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ गलत लिखा गया है, ये मिन के नीचे शर लिखा हुआ है, शर के नीचे से लिखा हुआ है, से है मिन का मतलब, और शर का मतलब शर। और शर से किसके? गासिकिन, अंधेरा। गासिक किसको कहते हैं? अंधेरे को। कौन से वाला अंधेरा? जो दिन के खत्म हो जाने पे होता है, वो गासिक होता है, वो अंधेरा होता है। गासिक अंधेरे के, वमिन शर्रि गासिकिन, और अंधेरे के शर से। इदा, जब। कुरान में दो तरह के लफ्ज आते हैं, इज भी कहीं पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा, कहीं पे आपको इजा भी लिखा हुआ नजर आएगा। दोनों का मतलब जब होता है। ठीक है, वकब, वकब। ठीक है, वकब, वकब का मतलब है छा जाए। यहाँ एक मजे की बात है, देखिए, खला का, जाला, फाला, वकाबा, असल में इसका मतलब होता है खला का, उसने पैदा किया, माजी की बात है। वकाबा, वो छा गया। ठीक है, वकाबा वो छा गया। लेकिन यहाँ छा गया तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो लिखा हुआ छा जाए। तो ये क्यों लिखा हुआ है? इसकी वजह यहाँ नीचे बताइए। इजा के बाद, इजा के बाद, ये देखिए इजा लिखा है ना, इजा के बाद माजी आए, ये माजी का लफ्ज है ना, इजा आ गया, उसके फौरन बाद माजी का फेल आ गया, तो उसका मैनी मुजारे वाला हो जाता है। यानी क्या? वो छा गया नहीं होगा, फिर उसका मतलब होगा वो छा जाए। ठीक है, इसलिए जब भी कुरान में आपको इजा नजर आएगा और उसके बाद माजी का लफ्ज लिखा होगा, तो आपने उसका तर्जुमा माजी वाले मैनी में नहीं करना, आपने उसको फैला लेना है, माजी से लेकर मुजारे तक, हाल तक लेके आना है। यानी पहले भी ऐसे होता था, अब भी ऐसे होता है। यानी वो क्या करेंगे हम? छा जाए। फर्क करें, खला का लिखा हो तो इजा खला का, जब वो पैदा कर दे। ठीक है, जब वो पैदा करे। और नीचे एक मिसाल लिखी हुई है, जा आ। जा आ का मतलब होता है वो आया। लेकिन अगर जा आ से पहले आपको इजा लिखा हुआ नजर आए ना, तो फिर आप उसका तर्जुमा वो आया नहीं लिखेंगे, इजा जा आ, जब वो आ जाए, जब आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे इजा वकब का मतलब हम करते हैं जब छा जाए। वमिन शर्रि गासिकिन इजा वकब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए। खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है ना। रोजाना हर घंटे बाद, 12 घंटे बाद रात आती है। ठीक है, रात में खाने का वक्त खत्म हो जाता है, काम काज का वक्त खत्म हो जाता है, इधर उधर आने जाने का काम खत्म हो जाता है, इंसान तकरीबन फ्री होता है, यानी खाली हो गया दिमाग। तो यहाँ पे बड़ी स्पेस होती है शैतान के पास, कि जब वो कारोबारी दुनिया से जरा आजाद हो, तो उसके दिमाग में उल्टी उल्टी बातें डाली जाएं। तो शैतान उस वक्त ज्यादा हमला करता है। अक्सर बुराइयां इसी वजह से रात को भी होती हैं, अंधेरे से लोग फायदा उठाते हैं। कैसे कि रात के वक्त अक्सर गलत चीजें करते हैं और शुरूर पैदा करते हैं, जैसे खराब टीवी प्रोग्राम, सिनेमा, क्लब, और बुरे काम, चोरियां, डाके रात के अंधेरे में होते हैं। और अगर दुश्मन ने भी हमला करना हो, तो उसके लिए बड़ा बेस्ट टाइम होता है रात के अंधेरे में हमला करना। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनका अंधेरा बुरी चीज इस लिहाज से नहीं है, अल्लाह ने वो कोई बुरी मखलूक नहीं पैदा की, अंधेरा भी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन अंधेरे का गलत इस्तेमाल किया जाता है, लोग उससे गलत फायदा उठाते हैं। तो हम उस गलत फायदा उठाने से पनाह मांग रहे होते हैं कि हम पे अंधेरे का शर ना हो। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व और मिन से, शर्री शर, और शर से। अगला लफ्ज क्या है? नफ़्फ़ासात। ठीक है, नफ़्फ़ासात क्या होता है? फूंके मारने वालियां। ठीक है, फूंके मारने वालियां, यानी मुअन्नस का लफ्ज है और ज्यादा के लिए, एक नहीं है। अगर एक हो रहा तो लफ्ज लिखा होता है नफ़्फ़ासा।
ٹھیک ہے، نفاسا یا نفاساتن، ٹھیک ہے، نفاساتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت جو پھونکے مارتی ہے، اور نفاسات کا مطلب ہے زیادہ عورتیں جو پھونکے مارتی ہیں. مطلب کیا ہے؟ پھونکے مارنے والی جادوگرنی، نفس سے جادوگرنی، نفس کہتے ہیں جادو کو پھونکنا، پھونکے مارنے والیاں جادوگرنیاں، تو ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. فی الوقت گرہوں میں، جادو کا کوئی طریقہ ہے نا، جادو جب لوگ کرتے ہیں وہ کوئی گرہیں باندھتے ہیں اور پھر ان پہ عجیب منتر پڑھتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں عذاب کرتے ہیں. عقدہ، عقدہ ایک گرہ کو کہتے ہیں، یہ مؤنث ہے، واحد مؤنث. عقدہ عقدہ ایک گرہ. ٹھیک ہے، یہ گرہ لگا کے بھی آپ کو بتایا تاکہ عقدہ کا مطلب آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے کہ عقدہ کیا ہوتا ہے، گرہ. عقد اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے یہ مؤنث لفظ ہے. اس کی مؤنث عقدات، جمع اس کی عقدات نہیں ہوگی، یہ ذرا ڈفرنٹ جمع بنتی ہے. عقدہ واحد، عقد جمع. ٹھیک ہے، گرہ اور گرہیں. جیسے ہم عقد کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں. کبھی نکاح کا انویٹیشن آپ کو ملے تو لکھا تھا نا عقد نکاح، یعنی نکاح کی گرہ. تو فی الوقت گرہوں میں، ومن شر النفاثات فی الوقت، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں، یا گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. اب یہ بات آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جادو. ہمارے بعض خاندانوں میں ایک اتنا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں باقاعدہ منع کیا جاتا ہے، ان کے گھر کھانا نہیں ہے، ان کے گھر پینا نہیں ہے، کچھ مطلب بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کا ہمیں واقعی پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے، یا یہ کچھ جادو کی طرف ان کا میلان ہے. کیسے بچنا ہے؟ اس طرح بچنا ہے. یہ صورت پڑھیں، یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے. کیسے؟ تھوڑا سا محسوس کریں. شروع میں آپ نے بڑے پاورفل لفظ بولے تھے، آپ نے کہا تھا میں پناہ میں آتا ہوں پالنے والے کے. کس کا پالنے والا؟ صبح کے. اور آپ نے غور کیا تھا صبح کتنی بڑی چیز ہے. صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اتنی گہرائی والے لفظوں سے جب اللہ کو پکاریں گے نا، تو وہ ان چھوٹے چھوٹے یہ جھوٹے لوگوں سے آپ کو ضرور بچائیں گے انشاءاللہ. تو یہ صورت ان جادوگروں کا بہترین علاج ہے. ویسے جادو ہوتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑی سخت آزمائش ہے. اور اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ بھی ڈگمگانے لگتا ہے، وہ جھوٹے پیروں کے پاس بھی جانے لگ جاتے ہیں اور اس کے علاج کی خاطر غلط کام بھی کرتے ہیں. ہم نے غلط کام نہیں کرنا. ہمیں قرآن پڑھنے کا، قرآن سیکھنے کا یہی تو فائدہ ہے کہ ہم اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنے مسائل کا حل کریں. اور وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج ہم نے سورۃ الفلق اور ناس سے کرنا ہے. اب اس کو ریپیٹ کریں ذرا. ومن شر، اور شر سے شر سے نفاساتی پھونکے نفاثاتی مارنے پھونکے والوں مارنے کے، والے فی کے العقد گروہوں میں، اور شر جزاک سے اللہ. پھونکے مارنے. اگلا آیت کیا ہے؟ ایک شیطان کا ہر وار رات کو ہوتا ہے، یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہوتے ہیں، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. وہ روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 دفعہ گانٹھ مارتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ شیطان. ٹھیک ہے، وہ بھی گرہیں باندھتے ہیں اور ان پہ پھونکے مارتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیں یہ بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر. اب یہ گدی کیا لفظ ہے؟ یہ سر کا آخری حصہ. جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. دیکھیں کام کتنا پکا کرتا ہے. اس نے ہمارے بالکل فری ہونے کا انتظار کیا ہے کہ اب بڑا ٹائم ہے اس کے پاس غلط غلط چیزیں سوچنے کا. تو وہ اس وقت کیا کرتا ہے؟ ہمارے سر پہ پچھلے حصے پہ 3 گرہیں لگاتا ہے اور کوئی منتر پڑتا ہے. اور وہ منتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ شخص بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ شخص وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور بھی کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ شخص نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. یعنی تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، ساری بندشیں کھل گئی. اور وہ شخص صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے.
ورنہ صبح اس کی اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. یہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی محسوس کیا ہوگا. جس دن ہم خدا نخواستہ ہماری نماز فوت ہو جائے تو وہ دن ہمارا جیسے شروع ہی نہیں ہوتا، سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. اس پورے دن میں ہی بڑی مسائل اور بڑی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ، اور شر سے. ایک اور شر آ گیا. کون سا شر؟ پہلے آپ نے کہا اندھیرے کا شر، پھر آپ نے کہا پھونکے مارنے والیوں کا شر، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کون سا شر؟ وَمِن شَرِّ، اور شر سے حاسدن، حسد کرنے والے. حاسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کرنے والے کو. اذا، جب. حسد، اس نے حسد کیا. تو اذا کے ساتھ یہ مل جائے گا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب وہ حسد کرے. وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. یہ بات ہماری زندگی میں کیسے آئے گی؟ حسد ہوتا کیا ہے؟ یا حاسد کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہوا ہے وہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، اور مجھے مل جائے. اور اگر مجھے نہیں بھی ملتا نا تو کم از کم اس کے پاس نہ رہے. مثلا ایک اچھا نیا گھر ہے. کچھ لوگوں کے دل میں شیطان اتنا زیادہ حسد پیدا کر دیتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے اس دوست، احباب، رشتہ دار کے پاس یہ نیا گھر نہ رہے، یہ مر جائے، اس کا گھر جل جائے، اس کا گھر گر جائے. کچھ ایسی سی فیلنگز ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں حسد. رشک کیا ہے؟ حسد اور رشک میں فرق ہوتا ہے. حسد تو بہت سمپل سی بات ہو گئی نا، صاف، کہ کسی کی خوبی سے ایسے حسد کرنا، ایسے جلنا کہ جو اسے ملا وہ مجھے بھی لازمی ملنا چاہیے، اور اگر مجھے نہیں ملتا تو کم از کم اس کے پاس بھی نہ رہے. رشک ہوتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ بھی مجھے مل جائے، وہ مجھے بھی مل جائے. ٹھیک ہے؟ یہ بری چیز نہیں ہے. ایک اچھی چیز آپ نے کسی کے پاس دیکھی، آپ نے دل میں خواہش اور دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ عنایت کر. یہ رشک ہے. تو حسد حرام ہوتا ہے، رشک جائز ہوتا ہے، لیکن ہر چیز میں آپ رشک بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ حسدہ، اس نے حسد کیا. اذا حسدہ، جب وہ حسد کرے. ٹھیک. لوگ اپنے اپنے جیسوں سے ہی حسد کرتے ہیں. اب یہاں بیٹھ کے میں امریکہ کے صدر سے حسد تو کرنے سے رہی، میرے معیار کا نہیں، میرے لیول کا نہیں. میں خدا نخواستہ حسد کروں گی تو اپنے جیسا کوئی ڈھونڈوں گی نا. ایسا ہی ہے جیسے دیکھیں موچی موچی سے حسد کرتا ہے. یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتا ہے. ساتھی ایک، یہ ہے شیطان کا حربہ. اس لیے انسان زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریبی لوگوں کے ساتھ حسد کر رہے ہوتے ہیں. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسد کرنے سے بچائیں، ہم حاسد نہ ہوں، اور دوسرا بھی کوئی ہمیں دیکھ کے حسد نہ کرے. ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، غائبانہ طور پہ دعا کریں تو آپ کو بھی ملے گا. ہم جو دعائیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں نا نیک نیتی سے، وہ دعائیں ہمارے لیے بھی قبول ہوتی ہیں. تو من شر ما خلق جب آپ نے کہا تھا سورت کے شروع میں، اس میں سارے شر شامل تھے کہ میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن پھر بعد میں تین شر خاص طور پہ الگ الگ ذکر کیے گئے. وہ کون سے شر ہیں؟ غاسق یعنی اندھیرا، نفاسات یعنی جادوگرنیاں، حسد یعنی حاسد کے شر سے. تو تینوں میں ایک چیز عام ہے. کیا چیز عام ہے؟ کیا چیز کامن ہے ان تینوں میں؟ یہ بات کامن ہے کہ اگر ہم اس میں سے کسی کی بھی لپیٹ میں ہو نا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ شر کے انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے. یعنی رات کے وقت تو اندھیرا ہے، اسے نہیں پتا باہر کہیں چور کھڑا ہے، گھر میں چوری کرنے کے لیے آنے لگا ہے، وہ چپ کر کے چوری کر کے بھی چلا جاتا ہے. جادو، جادو کون کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، آپ کے گھر میں کس کے اوپر کر رہا ہے، کب سے کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. حسد، حسد دل میں ہوتا ہے کہیں. ٹھیک ہے؟ اگلے کی بری فیلنگز اس کے اندر ہوتی ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ سامنے والا جسے ہم بڑے شوق سے اپنی خوشی، اپنی نعمت، اپنا فضل بتا رہے ہیں، وہ تو جل رہا ہے اس بات سے. تو یہ چیز ان تینوں میں کامن ہے.
تو اس لیے یہ دعا ضرور پڑھا کریں. یہ دعا ہے یہ سورۃ الفلق جو ہے نا. اچھا کس طرح اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر کے. اور وہ کیا عمل ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھیں، یعنی سورۃ الاخلاص بھی پڑھیں، فلق اور ناس بھی پڑھیں. اور فجر اور مغرب کی نماز کے فرض کے بعد آپ نے یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، ایک ایک بار نہیں، 3 دفعہ پڑھنی ہے تینوں صورتیں. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولا ہے. ایک طرف جادوگر ہیں، ایک طرف حاسد ہیں، ایک طرف شیطان ہیں، ایک طرف اندھیرا ہے. یہ سب بہت مائنر سی چیزیں ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں. دوسری طرف اللہ ہے جس نے ہمیں علاج بتایا ہے. تو یہ بڑا پاورفل علاج ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری مخلوق. تو اللہ کے دیے ہوئے فارمولے کو، اس دوائی کو کھائیں تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. اور اگر ہم یہ صورتیں، یہ دعائیں نہیں پڑھتے تو آف کورس نقصان ہمارا ہوتا ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. ریپیٹ کریں. ومن شر ومن حاسد، اور شر سے حسد کرنے والوں کے اذا جب وہ حسد کرے. وہ حسد کریں. یہی سلائیڈ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر وقت وہ صرف نماز سکھاتے تھے؟ کیا وہ ہر وقت قرآن سکھاتے تھے؟ کیا صحابہ کرام صرف قرآن سیکھتے تھے اور وہ اپنی نماز، اپنی دنیا میں، اپنی تلاوت میں ہی مصروف رہتے تھے؟ نہیں نا. بربادی کے لیے، معاشرے کی اور انسان کی اپنی بربادی کے لیے یہ کافی ہے کہ اچھے لوگ اور کوئی کام نہ کریں. ہر وقت نماز روزہ ہی نہیں کرنا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سنت پہ ہم دیکھیں تو وہ دنیا میں بھی رہتے تھے، دنیا کے کام بھی کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص منکر کو، یعنی بری بات کو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کو دیکھے تو وہ کیا کرے؟ پہلی بار ہاتھ سے بدل دے اگر اس میں طاقت ہے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں بدل سکتا اس غلط بات کو، اس غلط رسم کو، غلط رواج کو، غلط کام کو، وہ ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو وہ زبان سے ضرور بدلے. یعنی کہے ضرور کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور اگر یہ کام بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے، کم از کم انسان یہ زبان والا کام ضرور کر سکتا ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ دل میں ضرور برا جانے. یہ ایمان کی آخری حالت، کمزور ترین حالت. اس کے بعد اگر دل سے بھی وہ برا نہیں نا ایک غلط کام کو جانتا تو پھر اس کے نیچے ایمان نہیں ہے. جادو، جادو ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جادو ہے، غلط کام ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں منع کریں، روکیں. نہیں آپ کی کیپیسٹی تو آپ زبان سے کہیں کہ یہ تو غلط ہے، اللہ اور رسول، اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے. لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں بھی برا جاننا چھوڑ دیں اور خود بھی وہی کام کرنے لگیں. خود وہ کام نہیں کرنا. اب اگر ہم کہیں سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہے، اتنی ہم نے اس کی آیات پڑھی، سیکھی، ایک جملے میں اسے سمرائز کروں، وہ یہ سمری ہے: سب شرور سے بچنے کا فارمولا ہے، لیکن خاص طور پہ اندھیرا، جادو، حسد. یہ 2 لائنیں غور سے پڑھیں، غور سے دیکھیں. اس کو ورک بک کے پہ بھی آپ کو لکھنا ہوگا. جب آپ سے پوچھا جائے آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ سورہ فلق کا خلاصہ یہ ہے. ٹھیک ہے؟ اپنے دل میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سورہ فلق کا خلاصہ یہ ہے. سورہ فلق میں ایکچولی ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان سارے شرور سے پناہ مانگنی ہے، خاص طور پہ اندھیرا، جادو اور حسد سے. مزے کا سبق تھا نا آج، کیونکہ ہمیں بڑا فیس کرنا پڑتا ہے یہ مسئلہ معاشرے میں. ہمارے ملک میں یہ چیز بہت عام ہے. کچھ تو ہمارے وہم بہت ہوتے ہیں، فلانے نے جادو کر دیا، فلانے نے نظر لگا دی. تو بس اس کا پھر حل بہترین یہی ہے کہ آپ صبح و شام یہ سورہ. اب آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 12 بھی. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے. مزے کی بات ہے، آج ہم نے فعل مضارع سیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ فعل مضارع یہ ماضی والے سے ذرا ڈیفرنٹ ہے.
لیکن یہ بھی بہت دلچسپ ہے. ہم سیکھیں گے کیسے؟ ٹی پی آئی کے ذریعے. تو ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سنیے، کان سے دیکھیے، آنکھ سے سوچیے، دماغ سے بتائیے، مل کر کے. ویری گڈ. اچھا ویسے بولتے تو ہیں آپ. یہ جو میں ایسے ایسے کر رہی ہوتی ہوں، آپ کو یہ والے اشارے پتہ ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. کس کے؟ ہاں، اپنے غیر ضروری مائک آف رکھیں. اب بتائیں، اس کے اشارے پتہ ہے نا آپ کو؟ ایسے، ایسے، یوں. ٹھیک ہے. یہ اور یہ. اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اگلی کلاس میں آپ میں سے کسی سے کرواؤں گی. تو آپ نے پہلے اسم سیکھا اور حرف بھی سیکھا، پھر آپ نے ورب یعنی فعل سیکھنا شروع کیا. اور یہ بات آپ کو اب بہت اچھی طرح یاد ہو چکی ہے کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، فتح اور باقی. اسی طرح جیسے لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو آگے ان 3 قسموں میں ایک قسم ہے فعل. فعل کی بھی آگے سے 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فعل ماضی. کیا ہوتا ہے فعل ماضی؟ جو ہو گیا. یہ آپ نے الحمدللہ سیکھ لیا ہے. اب ہم نے سیکھنا ہے فعل مضارع. ہوتا کیا ہے فعل مضارع؟ وہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں حال اور مستقبل. ٹھیک ہے. حال اور مستقبل دونوں ملا کے عربی میں مضارع بنتا ہے. یعنی وہ کام جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو وہ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. یہ دونوں چیزیں مل کر فعل مضارع بنتا ہے. اور فعل امر فعل مضارع ہی کی ایک قسم ہے. فعل امر میں ہوتا ہے کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا درخواست کرنا کہ تم پلیز یہ کر دو. تو فعل ماضی کیا تھا؟ ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتے ہیں. کیا تھا فعل ماضی؟ جو ہو گیا ہو، جو کام ہو گیا. اب یہ ٹیبل آپ نے سیکھا تھا نا، ذرا سارے مل کے کریں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا اگر میں کہوں کہ اسے آپ نے زارابا کے پیٹرن پہ کرنا ہے، تو سارے ذرا دیکھے بغیر زارابا والا ٹیبل بولے. یہی والا، اس کی بیس پہ. ویری گڈ، ٹھیک ہے. شاباش. اس کا مطلب ہے آپ کو یاد ہے اور آپ کو سمجھ بھی آتا ہے. اور یہ ڈائلاگ تھا کہ ہم نے بات چیت بھی سیکھی تھی. حل فعل، کیا اس نے کیا؟ ہاں. اچھا اگر میں کہوں حل فعلتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ حل فعلتا. کیا آپ نے کیا؟ ٹھیک ہے. جواب ایک ہی سسٹر نے دیا، جواب انہوں نے صحیح دیا، لیکن ایک ہی سسٹر نے جواب دیا. باقی اسٹوڈنٹس کدھر ہیں؟ بھول گیا آپ کو؟ حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو، جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا، جی ہاں ہم سب نے. ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا کریں نا. جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھول چکا ہے یا آپ کو آتا ہی نہیں. اچھا یہ والا کانسیپٹ بھی یاد ہے نا، خیرن، کہ اسم کے آخر میں اگر دو پیش ہو تو وہ اسم کی اصلی حالت ہوتی ہے. اصلی حالت کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ جو اسم ہے نا وہ کام کرنے والا ہے. اور اس کو سبجیکٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں. ایک اور قسم ہے دورانی کمپلیکس ہے نا. زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، ذرا اپنا مائک آف رکھے. غیر ضروری. ویسے مائک آف نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے. پارٹیسپیٹ کرنا ہے کلاس میں. اچھا جی. خیرن، یہ خیرین بھی ہو سکتا ہے، 2 زبر یا 2 زیر آخر میں آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ، وہ اسم آبجیکٹ ہوتا ہے. یعنی آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ اثر پڑتا ہے کام کا. تو ہم نے فعل ماضی کے بات چیت کو آبجیکٹ کے ساتھ جوڑ کر بات کرنا بھی سیکھا تھا. کیسے؟ ہم نے کہا حل فعل خیرا یا خیرن. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ نام فعل خیرن. حل فعل خیرن، کیا اس نے بھلائی کی؟ نام فعل خیرن، جی ہاں اس نے بھلائی کی. صرف ایک سسٹر نے، میں جب اردو پوچھتی ہوں تو صرف ایک سسٹر کا جواب آتا ہے، الرحمان کمپلیکس سے. باقی سارے چپ ہو جاتے ہیں. اب الرحمان میں یہ جو سسٹر بولی نا، سسٹر ابھی آپ نے چپ رہنا، آپ نے نہیں بتانا. باقی سارے سینٹر کے سارے لوگ مل کے مجھے بتائیں جو میں پوچھوں گی. یہ جو جملہ ہے
हल फअलतुम खैरा, इसकी उर्दू क्या है? क्या आप सबने भलाई की? क्या हाँ जी, अब अल करीम से आवाज आई है। अशकूर वालों ने या दुरानी वालों ने अपना माइक ही ऑफ कर दिया डर के मारे, हालांकि मैंने कहा था बातें नहीं करनी, ये तो नहीं कहा था कि आप पार्टिसिपेट ना करें। जुवेरिया ने कम नहीं। अच्छा, मैं एक और जुमला पूछने लगी हूँ, अब मुझे सबने उसका तर्जुमा बताना है। जिन जिन अशकूर वाले भी अपना माइक ऑन करें, सारे अपना माइक ऑन करें, सबने मिलके बताना है, उर्दू बतानी है आपने। ये जो जुमला है, नाम फाल ना खैरा, इसकी जी उर्दू हाँ, क्या? हम सब ने किया। जी हाँ, जी हमने हाँ, भलाई किया। जी हाँ, हम सबने भलाई की, ठीक है। डायलॉग वीक है आपका, आपने सारी इंस्ट्रक्टर सुन रही होंगी। मेरी आप सबसे इंस्ट्रक्टर से रिक्वेस्ट है कि सेंटर्स में अपनी स्टूडेंट्स को डायलॉग की प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट जो वीडियो मेरे पास आपकी आनी चाहिए ना, वो सारी वीडियोस होनी चाहिए डायलॉग पे, ठीक है। डायलॉग की प्रैक्टिस करें, अरबी में भी बोलना, जवाब देना, और उर्दू में भी सवाल को समझना और उसका जवाब देना। अब हमने आज क्या करना है? आज हमने करना है फेले मुजारे, बहुत मजे का है। एक तो इसलिए मजे का है कि उर्दू में जब हम सेंटेंस सीख रहे होते हैं ना, हमें हाल अलग से सीखना पड़ता है, मुस्तकबिल अलग से सीखना पड़ता है। यहाँ पे दोनों एक साथ ही सीख लेंगे। आप एक सीखें, दूसरा खुद ब खुद साथ में आ जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री, एक चीज खरीदें दूसरी मुफ्त में मिल जाएगी। तो आप एक ही सीख रहे होंगे, दूसरा आपको खुद ब खुद आ जाएगा। फेले मुजारे है, क्या होता है जो अभी तक नहीं हुआ, यानी उर्दू के लिहाज से हाल, हो रहा है हाल, ठीक है। और प्लस दूसरी क्या चीज है, या होगा, यानी मुस्तकबिल। ये दोनों मिलाकर मुजारे बन जाता है इम्परफेक्ट टेंस। इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप को समझने से पहले ना एक दफा फिर रिवाइज करें, माजी, फेले माजी की प्रैक्टिस आपने कैसे की थी। ये देखें, यहाँ वो जो असली हरूफ थे ना, फा, आइन, लाम, याद है वो कहाँ आते थे? बाद में आते थे, शुरू में आते थे? शुरू शुरू में आते थे। और जो तब्दीली आती थी या कोई नया हर्फ ज्यादा आ जाता था, वो कहाँ आता था? शुरू में आता था, बाद में आता आखिर में, आखिर में, आखिर में। था? आखिर में। और यही बात हमने पहचान रखी थी कि यही बात निशानी है माजी की। जहाज चला गया, बस चली गई, पीछे से हमें जो नजर आ रहा है वो माजी है, ठीक है। तो जी यहाँ पे देखिए, फा आइन लाम सारे आपको शुरू में नजर आ रहे हैं। तब्दीली जो आ रही है ना, वाओ अलिफ ता तू तुम ना, ये बाद में आ रही है, ये माजी की निशानी होती है। अब आप आ जाएं फेले मुजारे, यहाँ शेप चेंज हो गई है। यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हो, नफालू हम करते हैं। आपने नहीं बोलना, आपने नहीं बोलना, जब मैं आपसे कहूंगी आपने तब बोलना। यहाँ आप गौर करें, है तो हर्फ, बुनियादी हर्फ वही है, फा आइन लाम, लेकिन फा आइन लाम बाद में है, शुरू में तब्दीली आ रही है, या जबर या ऐड हो गया। ये या जबर या का मतलब है वो, ठीक है। यफ आलू, यफ आलू वो करता है। फिर शुरू में या ऐड हो गया, या यफअलूना वो सब करते हैं। ये जो या जबर या है ना, ये वो का मतलब दे रहा है। और ये जो वाव नून है, ये जमा की वाव नून है, इसलिए ये बाद में ही आती है, ठीक है। यफअलूना वो सब करते हैं। तफालू, ये जो ता जबर ता है ना, इसमें आप का मतलब है। तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करते हूँ, करता हूँ। आज हमने इस तरह का लफ्ज पढ़ा है, आऊजू, मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है। तो अफालू मैं करता हूँ, तफालूना शुरू की ता जो है ना, वो आपकी सबकी तरफ इशारा कर रही है। वाव नून से आपको पता चलता है ये वाला नहीं, ये वाला है। वैसे तो ताज़ा बर्ता का मतलब यहाँ पे आप है ना, लेकिन आप एक या आप ज्यादा, कौन से आप, वो आपको वाव नून से पता चलेगा। वाव नून, तफालूना आप सब करते हैं। आखिरी लफ्ज क्या है, नफालू, शुरू में नून ज्यादा आ गया। ये जो नून है ना, इसका मतलब है हम नफआलू हम सब करते हैं। सूरतुल फातिहा में आपने कहा था ना, इय्याका नाबुदु, हम सब इबादत करते हैं।
नस्ताइन, हम सब मदद मांगते हैं। वो नून जो था ना, उसका मतलब हम था। तो ये नफअलु हम सब करते हैं। अब आपने गौर किया, यहाँ जो असल हुरूफ है ना, फा आइन लाम, वो बाद में आ रहे हैं। अल्फाज की तब्दीलियां शुरू में आ रही हैं। ठीक है, शुरू में चेंज आता है तो आप यूं समझ लें, जहाज सामने से आ रहा है, आपको दिख रहा है कि जहाज आपकी तरफ आ रहा है, हाल है। ठीक है, या आने वाला है, आपके पास आने वाला है, मुस्तकबिल हो गया ना कि आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। बस आप इंतजार कर रहे हैं स्टॉप पे खड़े, बस का, बस आ रही है या आएगी। तो तब जो सामने से नजर आ रहा है ना, सामने से आपको ये तब्दीली नजर आ रही है ना, या जबर या, ता जबर ता, हमजा जबर आ, ता जबर ता, नून जबर ना, ये मुजारे की निशानी होती है। असल हुरूफ का बाद में आना, तब्दील होने वाले हुरूफ का पहले आ जाना, ये मुजारे की निशानी। अच्छा, एक बात बड़ी जरूरी है, मैं अपनी हर बैच में हर क्लास को कहती हूँ, ये जो लफ्ज है ना नफालू, सारे 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 सेंटर्स के लोग गौर से सुने, और सुनने से ज्यादा गौर से देखें। अलर्ट है ना सब? जी मैम। जी ये नफालू का लफ्ज देखें, नफालू हम सब करते हैं। आपने गौर किया होगा, ऊपर जब आपने जमा की बात करनी थी ना, तो आपने कहा था यफालूना, वाव नून, वो सब करते हैं, जमा हो गई। यहां जब आपने जमा बोलना था, तफालूना, वाव नून, वो सब आप सब करते हैं। लेकिन ये जो जमा वाला लफ्ज है ना, इसको आप वाव नून नहीं देंगे। ठीक है, ये लफ्ज नफालूना नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अरबी में ऐसा कोई लफ्ज नहीं होता, नफालूना, नजरिबूना, नस्माऊना, गलत है, ऐसा कोई लफ्ज नहीं होता। मैंने आज बड़ी देर लगा के आपको अच्छे तरीके से ये बात बता दी है। क्लास में कभी किसी ने नफालू, नजरिबू, नस्माऊ, नखलकू, इसको आपने नफालूना, वाव नून के साथ नहीं बोलना, वरना मैं कहा करती हूँ मैं रोना शुरू हो जाऊंगी। ठीक है, मैं रोने लगूंगी कि मैंने आपको सही सिखाया नहीं है। अब इस बात को घोल के पी ले कि ये वाव नून के साथ ये आखिरी वाला लफ्ज नहीं बनता। ठीक है, जी मजे करना, जी जफालू वो जी करता है। अच्छा, इसका एक और मतलब भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। हमने कहा था कि हाल भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है। तो यहाँ पे आप डैश या स्लैश लगा के आप ये भी लिख सकते हैं, वो करेगा। अब मैं आपको ना सारे का तर्जुमा एक दफा सुनाऊंगी बोल के, आपने गौर करना है। यफालू वो करता है या करेगा, यफालूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफालू आप सब आप करते हो या करेंगे, अफालू मैं करता हूं या करूंगा, तफालूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफालू हम सब करते हैं या करेंगे। समझ आ गई? जी मैम। दो चीजें और रह गई हैं इसमें। पहले मैंने आपको इसकी शक्ल बताई कि इसकी शक्ल कैसी होती है। फिर मैंने आपको बताया कि इसका तर्जुमा कैसे हो सकता है, हाल में भी हो सकता है, मुस्तकबिल में भी हो सकता है। अब तीसरी बात बताने लगी, और वो ये है कि टीपीआई करते हुए ना, हम इसके इशारे जो है ना नीचे से ऊपर ले आते हैं। ये निशानी होती है, नीचे इशारा कर रही हैं तो माजी की बात कर रही हैं। अगर ऊपर है, जरा सा ऊपर कंधे के लेवल पे, ठीक है, या सर के लेवल पे, तो ये बनता है मुजारे। जब आप किसी को नीचे वाले इशारे करते हुए देखें, तो फिर आप समझ जाएं कि ये माजी की बात कर रहा है। जब आप हमें इशारा करते हुए, जरा ऊपर इशारा करते हुए देखें, तो ये मुजारे की टीपीआई है। ठीक है, हम मुजारे को इस तरह से जाहिर करते हैं। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, हम इसकी आवाज में भी तब्दीली लेके आते हैं। मसलन हम जब माजी की बात करनी होती है ना, पुरानी बात है ना पिछली, तो हम कहते हैं फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना। लेकिन जब हम मुजारे पे आते हैं ना, तो हमारी आवाज, क्योंकि आज की बात है, आने वाले वक्त की बात है, हम ज्यादा जोशीले हो जाते हैं, बड़े जज्बे से और ऊंची आवाज से कहते हैं ये फालू, ये फालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू। है ना मजे की बात? ये होती है टीपीआई। इंटरेस्टिंग चीज है ना। चले जी, मैंने आपको 15 मिनट लगा के ये बताया।
اب आप सारे मिलकर इसकी प्रैक्टिस करें। शुरू हो जाएं सारे। यफअलून सब करते हैं। शाबाश, ठीक है, एक दफा फिर कर ले। सब करते हैं। पिछली दफा तो मैं पकड़ी गई थी कि अशकूर कॉम्प्लेक्स में सर सर अमार खुद बैठे हुए थे, तो मुझे रीजन तो समझ आ गई बाद में कि शायद आप उनके एहतराम की वजह से अशकूर वाले चुप बैठे हुए हैं। आज क्या मसला है जी? आज तो नहीं सही कहीं सर बैठे हुए? थोड़ा आप बहुत माइक क्यों ऑफ कर लेते हैं? अशकूर कॉम्प्लेक्स वालों का माइक ऑफ हो जाता है या कर दिया जाता है? जी पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, पढ़ तो रहे हैं, वो तो जाहिर है, मुझे नजर आ रहे हैं सामने। पार्टिसिपेट भी किया करें, ठीक है, आवाज आनी चाहिए सबकी। अच्छा जी, जी आगे मैम। चलते हैं। डायलॉग। हल यफालू, क्या वो करता है? नाम यफालू, क्या वो करता है? अभी आपने नहीं करना, अभी आपने नहीं करना। हल यफालूना, क्या वो सब करते हैं? नाम यफालूना, जी हाँ वो सब करते हैं। अब यहाँ आगे जो जवाब आ रहा है ना, उसमें फर्क आएगा। हल तफालू, इसका जवाब आएगा अफालू से। कैसे? उर्दू में मैं पूछा है आप, क्या आप करते हैं? तो जाहिर है आपने जवाब ये तो नहीं करना जी हाँ आप करते हैं, आप तो ये कहेंगे जी हाँ मैं करता हूं, मैंने आपसे पूछा है। हल तफालू, नाम अफालू। ता का जी मैम। जवाब आ से आ गया। जब मुजारे में आते हैं ता का जवाब आ से आता है। जब हम माजी में होते हैं ना, तो ता का जवाब तू से आता है। और मुजारे में ता का जवाब आ से आता है, यानी ये तफालू, जवाब आएगा अफालू। अच्छा, उसके बाद क्या है अगला सवाल? हल तफालूना, क्या आप सब करते हैं? तो इस तफालूना का जवाब आएगा नफालू से। क्यों? इसलिए कि मैंने आपसे पूछा क्या आप सब करते हैं, मैं आप सब से पूछ रही हूँ, तो आप यही कहेंगे ना जी हाँ हम सब करते हैं। जैसे अभी मैंने अशकूर वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा जी हाँ हम सब क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा नफालू, यानी उन्होंने कहा नस्माऊ, हम सुनते हैं। तो अभी जब मैं आपसे कहूँ अच्छा दुरानी कॉम्प्लेक्स से मैं एक अरबी में सवाल पूछती हूँ, आप यूं समझ लें मैं आपको क्लास अटेंड करने के बारे में पूछ रही हूँ, हल तफालूना, आप जवाब क्या देंगे? नाम नाम नफालू। अच्छा, अगर मैं आ, कौन सा है, अर रहमान सेंटर, अगर मैं अर रहमान सेंटर से पूछूं क्या आप सब सुन रहे हैं, सुनते हैं, तो मैं पूछ रही होंगी हल तस्माऊना, आप क्या कहेंगे? नाम नस्माऊ। ये अभी किसी सिस्टर ने नस्माऊना बोल दिया, मैं रोना शुरू कर दूं? अभी तो मैंने कहा है कि मैं रोऊंगी अगर आपने नस्माऊना वाले लफ्ज बोले तो, ठीक है। ये आखिरी जो लफ्ज होते हैं ना, ये नफालू नस्माऊ नजरिबू की तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये तब्दीलियां हैं जो अभी तक आपने आपने माशाल्लाह बहुत कुछ सीख लिया हुआ है, आपको अभी पता नहीं चला। ये जैसे देखिए ये टेबल, आपको तो ये स्लाइड भरी हुई नजर आ रही है ना, पहली नजर में स्टूडेंट्स डर जाते हैं, ओ इतना कुछ, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हम इसको कैसे समझेंगे? समझेंगे नहीं, आप समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात माजी की हो गई है। कैसे? आपने पहली पहली क्लासेस में सीखा था हुआ हुम अंता अना अंतुम नाहनु, बात यहाँ से शुरू हुई थी, वो सब, आप मैं आप सब हम सब। फिर हम इसम से, ये क्या है, ये सारे ये सब क्या है, ये सब क्या है बताएं जरा, हुआ हूं अंदा आना, ये क्या है? हर्फ है? जी मैम। ये हर्फ है? हम्म, ये हर्फ? इसम इसम जी हाँ ये इसम है, ठीक है। ये हर्फ नहीं है, ये इसम है। ये फेल भी नहीं है क्योंकि इसमें किसी काम की बात नहीं है, ये तो सीधी सीधी आपकी और मेरी बात हो रही है, हम सब की और आप सब की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो ये सारे इसम हैं, यहाँ किसी काम की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे जो आपने सीखा ना, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना, यहाँ पे फेल आ गया, ये काम है,
کہ اس نے کیا، یعنی یہ جو وہ تھا نا، کام میں آ کے یہ اس بن گیا، اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، ہم سب نے کیا، آپ سب نے کیا. تو یہ فعل ہے. پہلے آپ نے اسم سیکھے، آپ نے فعل سیکھے. اور یہ دیکھیے، اگر آپ کو اسم کو فعل کے ساتھ ملانا پڑے تو وہ ایسے بنتا ہے، ہوا فعلا، اس نے کیا، ہم فعلو، ان سب نے کیا. اصل میں مینی میں یہ شامل ہوتا ہے، لیکن ہم الگ سے لکھتے نہیں. ٹھیک ہے، ہم سیدھا سیدھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا لکھ دیتے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح یہ جو ہے نا، یفالو، یفالون، تفالو، اس میں وہ سب، آپ، میں، آپ سب اور ہم سب آلریڈی شامل ہیں. آپ کو الگ الگ یہ سارے ہوا، ہم، انتا، انا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لفظ کے اندر ہی یہ معنی پایا جاتا ہے. چلے، ایک دفعہ یہ پھر کمپیریزن شروع ہو گیا. کیا ماضی میں آپ نے کیا سیکھا تھا؟ کہ تبدیلی بعد میں آتی ہے، اصل حروف پہلے آتے ہیں. یہ سب کو ہلکا نیلا رنگ نظر آ رہا ہے نا؟ جی میم. یہ ہلکا نیلا رنگ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تبدیلی بعد میں آ رہی ہے. یہ دیکھیں جہاز، یہ نیچے دیکھیں، جہاز جا رہا ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، چلا گیا. پیچھے سے نظر آ رہی ہے ٹیل، تو ماضی کا قصہ ہو گیا. اب اگلا جو ٹیبل آج آپ نے سیکھا ہے، اس میں آپ غور کریں، یہ جو ہلکا رنگ نظر آ رہا ہے نیلے رنگ کا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اصل حروف بعد میں ہیں، تبدیلی والے حروف شروع میں آ گئے ہیں. یعنی یہ یا، تا، آ، نا جو ہے شروع میں ایڈ ہوئے ہیں. تو اس بات کا مطلب یہ نیچے دیکھیں، جہاز آپ کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مستقبل کی اور حال کی بات ہے، مضارع کی بات ہے. اس سلائیڈ کو آپ نے بار بار گھر جا کے دیکھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. پھر آپ کو ماضی اور مضارع کا فرق بھی پتہ چلے گا. آپ قرآن میں لکھے ہوئے لفظ پہچاننے آسان ہوں گے. قرآن میں جب آپ لکھے ہوئے دیکھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ ماضی کا ہے، یہ لفظ مضارع کا ہے. تو پہلا سیٹ کیا ہے؟ فعلا. آپ نے کیا تھا نا، فعلا، جعلا، فتح، پورے ٹیبل کیے تھے. تو یفعلو تو آپ نے سیکھ لیا نا. آگے یجعلو کو شروع کریں، اور نیچے سارا ٹیبل ویسے ہی بنانا ہے جیسے آپ نے یفعلو سے نیچے ٹیبل بنا لیا تھا. اور اسی طرح فتح سے یفتح. تو آپ نے جیسے فعلا سے یفعلو کا ٹیبل بنایا تھا نا، ویسے ہی آپ فتح سے یفتح کا ٹیبل بنا لیں. بہت سمپل ہے. شروع میں بس آپ نے فا کی بجائے جیم لکھ دینا ہے، اور فتح والے حروف جب اس کی باری آئے گی تو وہ ایڈ کر دینا. یہ دیکھیے، شروع میں یا، تا، آ، تا، نا ایڈ ہو رہا ہے، اور آخر پہ جمع کو ظاہر کرنے کے لیے واو نون ہو رہا ہے. اس کو ہم ابھی دیکھیں. یہ دیکھیں، یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو. ٹھیک ہے، یہ جیم ایڈ کی ہے آپ نے. باقی تو سارا ٹیبل ویسے ہی ہے جیسے فعلا سے یفعلو کا ابھی آپ نے کیا ہے. تو ابھی ذرا ایک دفعہ اس کو دیکھیں. یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو. کتنا آسان ہے، آپ کو الگ سے یہ سیکھنا نہیں پڑنا. ٹھیک ہے، اب سارے مل کے کریں ذرا ایک دفعہ. ججالو، یجعلون، تجعلون بناتی، تجعلو، آلو، اجعلو، آلو، تجعلو، بناتے ہیں، ہم سب بناتے ہیں. اب آ گیا ہے حل یجعلو، کیا وہ بناتا ہے؟ اب اگر وہ چیز نہیں بنا رہا، اگر تو آپ نے ہاں میں جواب دینا ہے تو آپ نام لکھ دیں. اگر آپ نے نہیں میں جواب دینا ہے نا، تو ماں نہیں لکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ ماضی کی پریکٹس کر رہے تھے نا، تو آپ جواب میں جب نہیں کہنا ہوتا تھا نا، تو آپ ماں کہتے تھے. جیسے آپ نے سوال کیا تھا، میں نے حل خلاقہ، حل خلاقہ، کیا اس نے پیدا کیا؟ تو آپ نے کہا تھا ما خلاقہ، اس نے نہیں پیدا کیا. وہ ماضی کی بات تھی، اس لیے ما کا استعمال ہوا تھا. جب آپ نے مضارع میں کسی بات کا انکار کرنا ہو، نہیں بولنا ہو، تو آپ لا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لا یجعلو. حل یجعلون، کیا وہ سب بناتے ہیں؟ لا یجعلون، وہ سب نہیں بناتے. حل تجعلو، کیا آپ بناتے ہیں؟ لا اجعلو، میں نہیں بناتا. حل تجعلون، کیا آپ سب بناتے ہیں؟ لا نجعلو، 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 ہم سب نہیں بناتے. ٹھیک ہے،
تو اس کی آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ایک دفعہ سارے میرے ساتھ مل کے اس کو کر لیں گے جو سامنے نظر آ رہا ہے، شفتا ہوں یکتا ہوا بولتا ہے، یکتا نبی سے کھولتے ہیں، یفتح ہوا آپ کھولتے ہیں، یفتح نیٹ کھولتے ہیں، یفتح آپ سب کھولتے ہیں، یفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ بولتے ہیں۔ تو بس آپ کا لیسن پورا ہو گیا، کتنا آسان ہے۔ فعلا یفعلو کی پریکٹس کر لینا تو فتح یفتح جعل یجعل کی پریکٹس خود بخود ہو جائے گی۔ بڑے شارٹ ورڈز میں نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ 5واں ہوم ورک ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ کورس کے لفظی ترجمہ اور قواعد کو سننے کا۔ تو کان ایک بڑی نعمت ہے، آپ کے کان سن سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے خود قرآن میں بھی ہمیں اپنی یہ نعمت کا احساس دلایا ہے کہ اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ تو ایک اندھا عالم جو ہوتا ہے نا، اسکالر بن سکتا ہے، اندھا شخص جو ہے وہ عالم بن جائے گا، اسکالر بن جائے گا، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا بہرے لوگ جو ہے نا، جو سن نہیں سکتے، وہ بیچارے عالم نہیں بن سکتے، اسکالر نہیں بن سکتے۔ جیسے دیکھیں آپ ریڈیو سن سکتے ہیں، آپ کو بات پتہ چل جاتی ہے نا، کان بہت بڑی نعمت ہے۔ ریڈیو میں تصویر نہیں آتی، آپ نے نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، خبریں تو آپ کو پتہ چل گئیں، لیکن بغیر آواز کے ٹی وی کبھی دیکھا ہے؟ صرف تصویر آ رہی ہو، ٹی وی میں تصویر ہوتی ہے۔ تو سننا بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے، کان کی نعمت جو ہے وہ عظیم شان نعمت ہے۔ اور وہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اپنے کانوں کو استعمال ہم کرتے کیسے ہیں، یہ ہم پہلے بھی یہ واقعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ میوزک سنتی تھی، جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا اسے کہا گیا کلمہ پڑھو تو اس کی زبان پہ وہ نہیں جاری ہوا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی گنگنانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس کے کانوں کو عادت جو سننے کی تھی وہ بول بھی وہی رہی تھی، تو اگر آپ اچھی چیز سنیں گے تو آپ کو وہی چیز بولنے کی بھی عادت ہوگی، اور اس کا استعمال کریں، اس بہترین نعمت کا یعنی سننے کا، کان کا، قرآن کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ یہی آپ کا 5واں ہوم ورک ہے کہ آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، آپ ریکارڈنگ سنیں، کلاس میں تو آپ سن ہی رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا بہتر استعمال کریں۔ الحمدللہ ہم نے 144 لفظ سیکھ لیے، اور یہ 30,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ پاکٹ بک کا استعمال کریں، ساتھ ہم وقت بار بار کریں، روز کریں جو ہیں آپ کے بتائے ہوئے، اور ٹیچر بھی بنیں، جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے یقین کریں یہ دوسروں کو بھی سکھانا آسان ہے، بس شروع میں ذرا ہمت کرنے کی دیر ہے۔ تو آپ ایک دفعہ ہمت کر لیں، ٹریننگ ہم دیں گے آپ کو، کیسے دوسروں کو سکھانا ہے، کیسے کلاس کنڈکٹ کرنی ہے، یہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو آپ ارادہ کریں کہ آپ اتنا اچھا سیکھیں گے کہ آپ پھر دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اور بہت اچھا بھی، وہ پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو جو آپ تک آ رہا ہے نا وہ دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک بھی آیت سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، جو تو آپ تک پہنچ جائے نا وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔